बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2024 मंजूर होने के बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हो चुका है। अब इस बिल के मंजूर होने के बाद अदालती फैसले की क्या अहमियत होगी, जो मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 8 जजिस का अक्सरियती फैसला है। अब उसकी क्या अहमियत होगी उसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले दो जो इम्पॉर्टेंट मैंने इश्यूज आपके साथ हाईलाइट करने हैं, जो दो इम्पॉर्टेंट वाक़यात हैं। एक तो पहली बात, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब जो वाइस चेयरमैन रहे हैं पंजाब बार कौंसिल के, उनकी वफ़ात एक बहुत बड़ा सदमा है, एक बड़ा गहरा सदमा है। वो तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली थे, रहीम यार खान से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। वैसे तो तहरीक इंसाफ के तमाम लोग आज़ाद थे, लेकिन उसके बाद जो मखसूस नशस्तों का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक, उसके बाद सबके नाम के आगे तो तहरीक इंसाफ ही लिखा गया ना। तो मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब की जो वफ़ात है पार्लियामेंट लॉजेस में, ये एक सवालिया निशान है हमारे इज्तमाई किरदार के ऊपर, हमारी शख्सियत के ऊपर, और हम बतौर मुसलमान हम किस हद तक गिर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। और मेरा ख्याल है शायद बतौर कौम जो है हम जिस इखलाकी पस्ती और जवाल का शिकार हैं, हम उससे अभी तक नहीं निकल सके। फिर असद उमर साहब के साथ जो हुआ, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनकी पेशी थी और उनको अटैक हुआ, उनको कार्डियोलॉजी लेकर गए और पता चला कि असद उमर ने मेडिसिन खाई हुई थी ब्लड प्रेशर की बगैर नाश्ते के, तो उनको एक अटैक हुआ। और ये देखें, जो अटैक होता है ना, उसके कोई तकरीबन 20 से 15 मिनट्स बड़े क्रूशल होते हैं। तो अगर उस दौरान अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है या अगर आपको सीने में जलन हो रही है, तो इसका मतलब आपको जब आपको सीने की जलन होती है, इसका मतलब आपको दिल की तकलीफ है। और जब आपको दिल की तकलीफ होती है तो वो इतनी संगीन होती है कि उसको बर्दाश्त करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए। तो उसके कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट्स होते हैं, जिस दौरान अगर एम्बुलेंस आ जाए तो इंसान बच सकता है। लेकिन सर, जो पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ, ये हम सब के लिए एक शर्म का मुकाम है। बतौर कौम हमारे अरकान पार्लियामेंट के लिए शर्म का मुकाम है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हमारे वोटों से असेंबलियों का हिस्सा बनते हैं, पार्लियामान का हिस्सा बनते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर रूलिंग एलीट बन जाते हैं। पाकिस्तान की रियासत को रूलिंग एलीट ने जकड़ा हुआ है, पाकिस्तान की रियासत रूलिंग एलीट में फंसी हुई है। पार्लियामेंट लॉजेस में उनकी वफात हुई और ये एक बड़ा गहरा सदमा है। और मैं समझता हूँ कि जो एम्बुलेंस की बात कर रहे थे लोग, एम्बुलेंस आ ही नहीं सकी सर, पार्लियामेंट लॉजेस में एम्बुलेंस आ ही नहीं सकी, क्योंकि अरकान पार्लियामेंट ने जो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर गाड़ियां लगाई हुई थी सर, वो गलत थी, वो गलत पार्क की हुई थी। अब देखें कि हम किस इखलाकी पस्ती और जवाल का शिकार हैं कि हम अपने आप को पढ़ा लिखा एजुकेटेड कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर अगर 100 में से कोई 70% लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो 30% तो पढ़े लिखे होंगे ना। ठीक है, 100 में से आप लगा लें कि 70% जो है वो जागीरदार होंगे, वडेरे होंगे, उनके पास पैसा बड़ा होगा, पीछे अरब खरबपति होंगे, बाहर के मुल्क में जायदादें होंगी। लेकिन जो पढ़ लिख कर आए हैं, जो डिग्रीज लेकर आए हैं, जो है वो क्वालिफिकेशन के साथ आए हैं, किसी ने एमफिल किया हुआ है, किसी ने पीएचडी की होगी, किसी ने मास्टर्स किया होगा, किसी ने ग्रेजुएशन किया होगा, तो सर वो मैं हैरान हूं कि उनको अक्ल नहीं है, उनको शऊर नहीं है। तो शऊर नहीं आएगा तो कब आएगा? बतौर कौम हमारे इज्तमाई किरदार मशकूक हो चुके हैं और हमें अब खुद पर हमें जो है वो शक हो रहा है कि यार हम बतौर मुसलमान क्या कर रहे हैं। कि एक शख्स जो है मुमताज़ मुस्तफ़ा, बड़ा मायानाज और बड़ा दबंग वकील था वो। ठीक है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन जिस मर्जी से हो, लेकिन आप इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तो किसी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं ना। अरकान पार्लियामेंट ने दुआए मगफरत की, कोई एहसान नहीं किया। वो वहाँ पर खड़े होकर वो अरकान पार्लियामेंट जो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, खुदारा वो बैठकर वहाँ पर काश वो ये बात करते कि हमारे अरकान पार्लियामेंट की वजह से ये वफात हुई है, कि एम्बुलेंस भी नहीं आ सकी, आपने गाड़ियां गलत पार्क की हैं, बाहर पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जो गाड़ियां लगी होती हैं वो सारी गलत पार्क हुई हुई थी। तो सर एम्बुलेंस कैसे आती? सवाल तो ये बनता है कि एम्बुलेंस कैसे आती? वहां पर एम्बुलेंस तो आ ही नहीं सकती थी।
تو یہ ہمارے جو اجتماعی کردار ہیں سر، اب ان کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، اور ایک سوالیہ نشان ہے بطور قوم ہماری قوم کے اوپر کہ ہم جس اخلاقی پستی اور زوال کا شکار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے اس نے اسٹیٹ کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے، اس ریاست کو۔ ویسے تو ریاست کا جو نام ہے وہ جس طرح سے بدنام ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے ہو چکا ہے اور بہت بار ہو چکا ہے، اس کے اوپر تو میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ جو ہوا اس ریاست کے ساتھ، یہ ریاست بھی ایک سنگین مذاق بن چکی ہے۔ تو ہمارے اراکین پارلیمنٹ نے جو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ممتاز مصطفیٰ کی جو موت کے ذمہ دار ہیں ہمارے وہ اراکین پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے غلط گاڑیاں پارک کی تھیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں۔ ایک شخص کی جان چلی گئی اور ہم وہاں پر بیٹھ کر دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، ہم دعا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔ دنیا سے وہ بندہ چلا گیا۔ وہ اتنا مایہ ناز اور اتنا دبنگ وکیل تھا، اگر سر وہاں پر ایمبولنس آ جاتی، پارلیمنٹ لاجز کے باہر آ جاتی، اور اگر اس کو وہاں سے ریسکیو کر کے لے کر جاتے تو شاید اس شخص کی زندگی بچ جاتی، اور اس کی زندگی بھی بچ جاتی، اور وہ شخص جو ہے وہ بالکل صحت یاب بھی ہو جاتا۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 15 سے 20 منٹس ہوتے ہیں، اور جو ڈاکٹرز کے مطابق جو کارڈک جو آپ کو ہوتا ہے اٹیک ہوتا ہے، جو 15 سے 20 منٹس ہوتے ہیں وہ بڑے کروشل ہوتے ہیں۔ تو انہی 15 سے 20 منٹوں کے اندر یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ یا تو یہ بندہ بچ جائے گا، یا اگر اس کی بڑی سویر اور بڑی کرٹیکل کنڈیشن ہے تو اس کو کارڈیالوجی میں لے کر جایا جائے، اور وہاں پر جا کر جو ہے اس کو ایڈمٹ کر دیا جائے۔ سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ ایمبولنس کے اندر جو 1122 ہے، ریسکیو 1122، جب وہ آتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ پمپ کرتے ہیں، جب وہ آکسیجن دیتے ہیں تو وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو پمپ کیا جائے تاکہ اس کی ہارٹ بیٹ کو چیک کیا جائے۔ جب ہارٹ بیٹ بہت تیز ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ اٹیک بڑا سویر ہوا ہے۔ تو سر جو ہوا، میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے شرم آ رہی ہے، اور یہ شرم کا مقام ہے کہ ہمارے اراکین پارلیمنٹ جو اسمبلی میں بیٹھ کر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے فتوے جاری کرتے ہیں، بڑی بڑی تمہیدیں باندھتے ہیں، وہ ایک شخص کی زندگی نہیں بچا سکے۔ ان کی وجہ سے ایک شخص کی قیمتی جان چلی گئی، وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کے باہر غلط گاڑیاں پارک کی تھیں۔ اسد عمر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ کریم ان کو صحت یاب کرے، اللہ کریم ان کو صحت عطا فرمائے۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو ان کو پکڑا گیا، اور پتہ چلا کہ جی ان کو بھی دل کی تکلیف ہوئی ہے۔ تو جب ان کو دل کی تکلیف کی شکایت ہوئی تو ان کو بھی پھر پتہ چلا کہ ان کو بھی کارڈیالوجی لے کر جا رہے ہیں، وہاں پر ان کا طبی معائنہ ہوگا۔ تو اسد عمر صاحب جو ہیں، ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے بلڈ پریشر کی جو میڈیسن تھی وہ بغیر ناشتے کے کھا لی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہوئی، اور طبیعت ناساز ہونے کے بعد ان کو جو یکدم دل کی تکلیف ہوئی، وہ دل کی تکلیف اتنی شدت کی تھی کہ ان کو ہسپتال لے جایا گیا، اور وہاں پر جا کر ان کا طبی معائنہ کیا گیا۔ اللہ کریم ان کو صحت عطا فرمائے۔ تیسرا معاملہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس کی طرف آ رہا ہوں، مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے آنریبل ججز۔ سبحان اللہ کہ سر آپ، اس لیے کہ سر 8 ججز کا فیصلہ ہے، اکثریتی فیصلہ، اور ججز چھٹیوں پر چلے گئے ہیں، اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ججز کی چھٹیاں امپورٹنٹ نہیں ہیں، مفاد عامہ کے کیسز، بنیادی انسانی حقوق کے کیسز وہ کون سنے گا؟ ایڈ ہاک ججز تو لگ گئے، ایڈ ہاک ججز جو ہیں 2 تو لگ گئے ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل۔ دونوں ججز نے بطور ایڈ ہاک جج حلف بھی اٹھا لیا، چیف جسٹس نے ان سے حلف لیا۔ لیکن سر سوال یہ بنتا ہے کہ جو بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں، جو ریویو پٹیشن ہے، سنی اتحاد کونسل کو جو سیٹیں دی گئیں، اس کے بعد فیصلہ کیا گیا پٹیشن سنی اتحاد کی سیٹیں پی ٹی آئی کو۔ اب یہ تو ایک مذاق بن گیا نا۔ دیکھیں نا، ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دیں، پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ نے قانون سازی کر لی، الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہے، قومی اسمبلی سے یہ بل منظور ہو چکا ہے، اس کے بعد سینٹ آف پاکستان سے یہ بل منظور ہو چکا ہے۔ حکومت کے پاس اکثریت تو ہے، سینٹ آف پاکستان میں بھی ہے، قومی اسمبلی میں بھی ہے، وہ یہ بل پاس کروا سکتے تھے، آسانی کے ساتھ انہوں نے یہ بل پاس کروا لیا۔ اب یہ ایک بل بن جائے گا، جب صدر مملکت کے پاس جائے گا، اس کے پر دستخط ہوں گے تو اس کا مطلب کام ختم، پھر یہ بل کی شکل اختیار کر لے گا۔ پھر اگر سپریم کورٹ اسے سیٹیسفائیڈ کرتی ہے
اب مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ کب آتا ہے، 1 ہفتے بعد آتا ہے، 2 ہفتے بعد، لیکن اس سے پہلے جو 2 ججز کا اختلافی نوٹ آیا اس نے پاکستان کی سیاست میں بونچال کھڑا کر دیا. اس نے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ایک بونچال کھڑا کر دیا. وہ جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے، تفصیلی اختلافی نوٹ آیا ہے، اس کو آپ پڑھیں. اس میں دونوں آنریبل ججز 8 ججز کے فیصلے کے اوپر سوال اٹھاتے ہوئے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو سنی اتحاد کونسل سے پی ٹی آئی میں گئے ہیں وہ مخصوص نشستوں کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے، تو آپ یہ سیٹیں سنی اتحاد کو دے دیں. تو سر پھر آپ نے سنی اتحاد سے پی ٹی آئی کو دے دیں. آنریبل ججز کا فیصلہ ہے، میری عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، میری انتہائی قابل احترام عدالت کے ان 8 ججز کا فیصلہ ہے جس کو امپلیمنٹ ہونا ہے، عمل درآمد ہونا ہے. لیکن سر ایسا فیصلہ جس کے اوپر سب کو تحفظات ہیں، میں اپنی آنریبل کورٹ کو میں پھر وہ شعر بھی خیر پڑھ دیتا ہوں. وہ شعر بڑا اچھا مجھے یاد آ رہا ہے. فیصلہ خود باعث توہین عدالت ہے، فیصلہ خود باعث توہین عدالت، کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا. تو میں اپنی گل کر رہے ہیں کہ میں توہین عدالت نہیں کر سکتا، میں کنٹمپٹ آف کورٹ کا مرتکب قرار نہیں پاؤں گا، اس لیے کیونکہ میری آنریبل کورٹ کا فیصلہ ہے. لیکن اس کے اوپر اختلاف کیا جا سکتا ہے آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کر. اگر آئین اور قانون کے دائرہ کار سے ہٹ کر اختلاف کیا جائے گا تو پھر سر اس کا مطلب کہ پھر جوڈیشری اٹیک ہوگی، ججز اٹیک ہوں گے. میں یہ کام نہیں کر رہا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن ایکٹ 2024 قومی اسمبلی میں ترمیم بل منظور ہوا، سینٹ آف پاکستان سے ہوا. ججز چھٹیوں پر ہیں، 2 مہینے بعد ججز آتے ہیں. جب ریویو پٹیشن نظر ثانی کی درخواستوں پر فیصلہ ہوگا تو سر پھر کیا ہوگا؟ اور یہ بھی ایک خیر ڈر تھا، نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں اس کے اوپر بھی بینچ بنے گا، پھر اس کے بعد فل کورٹ بیٹھے گا، پھر یہ معاملہ دیکھے گا. مطلب 2 مہینے سے پہلے پارلیمنٹ نے ایک قانون بھی بنا لیا، 2 ججز کا تفصیلی اختلافی نوٹ بھی آ گیا، ججز کا تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا. ایک طرف 8 ججز کہتے ہیں کہ جی ہم چھٹیوں پر جا رہے ہیں، اور ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 دن کے اندر وہ جو سنی پی ٹی آئی ہے اس کو یہ مخصوص سیٹیں دے دی جائیں. الیکشن کمیشن کو ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ جی آپ نے 6 سے 7 اگست تک اس فیصلے کے اوپر ہم امپلیمنٹیشن عمل درآمد مکمل کرنا ہے، اور جو اگر آپ کو شکایت ہو تو آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں. وہ ڈیڈ لائن بھی گئی. تو سر اس کا مطلب مخصوص نشستیں تو کھٹائی میں پڑ گئیں، پروگرام تو وڑ گیا. وہ بقول شیر افضل مروت پروگرام تو وڑ گیا. تو اب اصل میں جو لوگ، آخری بات کر کے اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں، وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت کو 2/3 میجارٹی مل جائے گی، 2 تائی اکثریت سے حکومت آئین میں ترمیم کر لے گی اور ججز سے متعلق ایک بل آ جائے گا. اور سر تھا نا ڈر تو ہوتا ہے، ظاہری بات ہے. اور ایک ہمارے وزیر قانون جنہوں نے بونگی ماری، اور بونگی کیا ماری، بلنڈر کیا کہ ٹی وی پر آ کر، نیشنل میڈیا پر آ کر، اس سے فیصلے سے پہلے، مخصوص نشستوں کے فیصلے سے پہلے آ کر آپ اپنی رائے دے رہے ہیں، حکومت کا فیصلہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس تو ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے. چیف جسٹس نے تو کہہ دیا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہ رہے. سبحان اللہ. آپ کو کس نے کہا بھائی؟ وزیر قانون صاحب تو وہ ہیں ماشاءاللہ جن کے بارے میں اگر میں بات کروں تو سر مجھے ویسے ہی جو ہے نا وہ بڑا افسوس ہوگا کہ وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ صاحب تو وہ شخصیت ہیں، ویسے میرے بڑے قابل احترام ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بندیال صاحب کے کہنے پہ ووٹ دے دیا تھا. اس وقت ان کی شہباز حکومت مخالف تھی، لیکن وزیر قانون صاحب نے جا کر ووٹ ڈال دیا بندیال صاحب کے پلڑے میں. آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جو انہوں نے کیا تھا وہ سب کو پتا ہے. تو خیر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو یہ ڈر تھا کہ حکومت کو 2/3 میجارٹی مل جائے گی، حکومت 2 تائی اکثریت سے آئین میں ترمیم کر لے گی، تو سر ایک چیز یاد رکھیے گا، جنہوں نے کروانی ہے انہوں نے کروا لینی ہے. حکومت کے پاس بے شک 2/3 میجارٹی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے ڈنڈا دے کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کروانی ہے انہوں نے کروا لینی ہے. چیف جسٹس کہیں نہیں جا رہے. یہ اندر دی خبر ہے سر، یہ میں تمہیں دس رہا اندر دی خبر ہے. تو جب پوری پارلیمنٹ متفق ہوئی تھی نا تو اس وقت سر ڈنڈے کے زور پہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بھی ملی تھی، تب مخالفوں نے بھی دلوائی تھی. تو جنہوں نے دلوانی انہوں نے دلوا بھی دینی ہے. یہ کسی کے ذہن میں اگر یہ خام خیالی ہے کہ جی چیف جسٹس جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے بعد عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے اور منصور علی شاہ آ جائیں گے اور عمران خان کو دھڑا دھڑ ریلیف کے بنڈل پیکیجز ملیں گے، تو سر یہ خام خیالی دماغ سے نکال دیں. عمران خان صاحب کے نام کے اوپر
کانٹا لگ چکا ہے بقول ڈی جی آئی ایس آئی پریس کانفرنس. ختم ہو گئی گل, کہانی ختم شد, کھیل ختم. تو خان صاحب جو ہیں ان کی اگر کوئی حمایت میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے اور بڑا واویلا ہوگا اور بڑا ماشاءاللہ جی بڑا آسمان جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیا جائے گا, تو سر ایسا نہیں ہوگا. اور جب ایکسٹینشن ہوگی نا سرکاری لوگوں کی, تو سر صرف چیف جسٹس کی اور آرمی چیف کی نہیں ہوگی, سب کی ہوگی, سارے دی ہوئے گی. جتنے سرکاری لوگ ہیں سب کے اوپر یہ بل اپلیکیبل ہوگا. عمران خان صاحب موجیں کریں, وہ اگر کوئی ان کو سوانے خواب دکھا رہا ہے کہ آپ جیل سے باہر آ رہے ہیں, تو سر اس سے بڑی بے وقوفی اور بلنڈر کوئی نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب ریاست مخالف دشمن بھی بنے, اور انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا, جو اداروں کے ساتھ کیا, اداروں کے دشمن بن کر جو انہوں نے کھیل کھیلا, اس کے بعد ان کی معافی ناقابل قبول ہے. اس سسٹم نے ان کو معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.